बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मेरा शोहर बहुत देर से घर आया था और जब मैंने उसे देर करने की वजह पूछी तो उसने अपनी मखसूस पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा कि जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे अपने शोहर पर शक हो रहा था। वो किसी ऐसे वैसे चक्कर में पड़ा हुआ था मगर मुझे बताना गवारा नहीं कर रहा था। हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे मगर मेरे शोहर में मुझे ऐसी तब्दीली कभी नज़र नहीं आई थी। वो बहुत सख्त मिजाज और असूल परस्त इंसान था। उसकी सख्ती और असूल भी ऐसे थे कि मैं बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि एक औरत से कभी दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होती। और मेरा शोहर इस मामले में बहुत शरीफ इंसान साबित हुआ था। मुझे कभी ये खौफ लाहिक नहीं हुआ कि कहीं वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि मैंने अपने शोहर को औलाद नहीं दी थी और असूलन ऐसे मौके पर शोहर दूसरी शादी ज़रूर करते हैं ताकि उनकी औलाद हो सके। मगर मेरे शोहर ने इस मामले में मुझसे कभी सवाल नहीं किया था। उसका बस एक ही उसूल था कि मैं कभी बेटी पैदा ना करूं। कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती थी जब ख़ानदान वाले या कोई भी मिलने जुलने वाले हमसे मिलकर मेरे शोहर को औलाद के लिए दूसरी शादी की तरगीब देते थे, मगर वो एक ही बात करता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी औलाद है या नहीं, बस ये मुझे बेटी ना दे। वो ख़ानदान भर में नफसियाती इंसान मशहूर हो चुका था और मैं भी उसकी इस ख्वाहिश के बारे में सोचती रह जाती थी। अक्सर औकात वो दूसरी शादी के जिक्र पर यह भी कह देता कि दूसरी औरत लाऊंगा तो ऐसा ना हो उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाए। ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अपने शोहर की ये बातें सुनी तो मुझे एक बात का इत्मीनान हो गया कि वो कभी दूसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मगर उसके साथ ही मुझे ये भी अफसोस होता था कि मेरा शोहर आज भी ज़माना जाहिलियत में जी रहा था, जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता था और उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। अपने शोहर जैसे अजीब इंसान के साथ रहकर मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी या खौफ शामिल नहीं हुआ था, मगर बस एक बात मुझे अक्सर डराती थी कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं क्या करूंगी। और मैंने शादी की तकरीबन 7 साल बाद एक रोज़ शोहर से भी यही बात की कि अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तो मेरा क्या कसूर होगा। मगर यहाँ एक बार फिर मेरे शोहर ने मुझे ये कहकर हैरान किया था कि फ़िक्र मत करो, हमारी कोई औलाद ही नहीं होगी, इसलिए मुझे या तुम्हें बेटी पैदा होने का खौफ पालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसके यकीन पर हैरान हुई थी कि वो आखिर इस बात पर इतना पुरसुकून क्यों था। मैं हकीकत नहीं जान सकी थी कभी। मैं बस इस बात पर ही खुश थी कि मेरा शोहर अब मुझ पर कोई दबाव नहीं डालता, ना ही मुझे किसी किस्म का कोई खौफ था। मैं और मेरा शोहर एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, हालांकि हमारे दरमियान दोस्ती जैसा कोई ताल्लुक नहीं था, मगर फिर भी मेरा शोहर मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था और मैं भी अपने शोहर को हर बात बताती थी, सिवाय एक राज के जो मेरा भाई कभी नहीं जान सका था और ना ही मैं उसे कभी बताने वाली थी। और वह राज ये था कि शादी के पहले ही साल हमारी औलाद हुई थी। मेरे शोहर ने मुझे पहले रोज़ ही सख्ती से धमकाया था कि अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं पूरा साल खौफजदा रही थी और माँ बनने की खबर मिलने के बाद भी कभी अल्ट्रासाउंड करवाकर बच्चे की जिन्स जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उससे नफरत की जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि चाहे सिर्फ पैदाइश तक ही, मगर मेरा शोहर दिल से अपने बच्चे का इस्तकबाल करे और उसके लिए तैयारियां करे, और मेरी ख्वाहिश पूरी हुई थी। मेरा शोहर अपने बेटे के इंतज़ार में दिन रात मंसूबे बनाता था, ख़रीदारी करता रहा था, उसने नाम तक सोच लिया था और बहुत खुश था, जबकि मैं दिन रात दुआएं करती रहती थी कि हमारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। ऐसा नहीं था मुझे बेटियाँ नापसंद थी, बल्कि मैं अपने हालात से मजबूर होकर ऐसी दुआ करती थी, क्योंकि मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि मेरा शोहर जिस सख्ती से बेटी के पैदा ना होने का कहता था, अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो उसे अपने कहे के मुताबिक कबूल ना करता और उसके साथ मुझे भी तलाक दे देता। मेरे मेके में सिर्फ 3 छोटी बहनें थीं। मैं गरीब घराने की लड़की थी। मैं नहीं चाहती थी शादी के पहले ही साल मैं अपने शोहर से तलाक लेकर बेटी समेत माँ बाप के घर जा बैठूं, मगर अपने अल्लाह को मेरा इम्तहान मकसूद था। इसलिए जब वक्त आया तो डॉक्टर की इतला से मेरी दुआओं और उम्मीदों पर पानी फिर गया था। डॉक्टर ने बहुत खुशी से मुझे इतला दी थी कि मेरी बेटी हुई है और बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खूबसूरत है। मगर मैं तो बेटी का सुनते ही रो पड़ी थी। मेरे रोने पर वो डॉक्टर नागवारी से बोली कि एक औरत होकर तुम अपने जैसी ही बच्ची की पैदाइश पर ऐसे नाशुक्र क्यों कर रही हो। डॉक्टर मेरी हालत से बेखबर मुझे बेटी की फजीलत और इनामात समझाती वहाँ से चली गई। तब कमरे में सिर्फ एक नर्स बची थी। मेरे पूछने पर उस नर्स ने बताया कि मेरा शोहर थोड़ी देर के लिए घर गया हुआ है, अभी उसे इत्तला नहीं दी गई थी। मैंने उसी नर्स को मिन्नत करके अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मुझे उस बच्ची से कोई उलझन नहीं, मगर मैं उसकी वजह से तलाक याफ्ता नहीं होना चाहती। उसे तुम ले जाओ और पालो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा।
میں چاہتی تھی وہی نرس میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ نہ میرے شوہر کو پتہ چلے نہ وہ مجھے بیٹی پیدا ہونے کی سزا دے سکے۔ وہ نرس میرے مطالبے پر بدک گئی اور بولی کہ میں تو خود بہت غریب ہوں، اپنے 4 بچے ہیں اور شوہر کوئی کام نہیں کرتا، صرف میری کمائی سے گھر چلتا ہے، تو میں تمہاری بیٹی کیسے پالوں گی جو میری اپنی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں۔ میں اس نرس کی بات سن کر گھبرا گئی، وہاں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا کہ کسی اور سے کہتی۔ میں نے اچانک کچھ سوچ کر اس نرس سے کہا کہ تم میرا نمبر رکھ لو، میں ہر ماہ تمہیں اپنی بیٹی کا خرچ دیتی رہوں گی اور تم مجھے میری بیٹی کا حال احوال دیتی رہنا۔ میرا شوہر بہت کھاتا پیتا انسان تھا اور وہ مجھے ہر ماہ اچھی خاصی رقم خرچ کے طور پر دیتا تھا۔ میرے لیے اپنی بیٹی کا خرچ نکالنا آسان تھا۔ وہ نرس بھی پیسوں کا سن کر چپ ہو گئی اور پھر میری بیٹی کو دیکھ کر بولی کہ کیسی بدنصیب ماں ہو جو اتنی پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ میں بھی غریب ہوں اور مشکل سے گھر کا خرچ چلاتی ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں نے کبھی غربت سے تنگ آ کر اپنی بیٹیوں کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے کا نہیں سوچا۔ میں اس نرس کی بات پر رونے لگی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ غربت یا کوئی بھی مشکل کسی ماں کو اس کی بیٹی سے دور نہیں کر سکتی، مگر یہاں میری زندگی خراب ہونے کا خطرہ تھا اور شاید میں واقعی خود غرض ہو رہی تھی جو اپنی بیٹی کو پالنے کے چکر میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میری التجا پر اور ہر ماہ رقم دینے کے وعدے پر وہ نرس مان گئی اور میری بیٹی کو کپڑے میں چھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے کہنے پر اسی نرس نے ڈاکٹر کو بھی ساری بات سمجھا کر کچھ نہ بولنے کی درخواست کی تھی۔ جو میرا شوہر مجھے ملنے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہماری مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ وہ بیٹی کا نام سن کر بالکل چپ ہو گیا اور میں جو امید کر رہی تھی کہ شاید وہ مجھ سے کہہ دے مردہ بچی کہاں ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے دفناؤں، مگر میری امید خاک میں مل گئی کیونکہ میرے شوہر تو ایسے انجان بن گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بات میری حق میں جاتی تھی مگر میں پھر بھی دکھی ہو گئی تھی اور اپنی زندہ بچی کو خود نرس کے حوالے کرنے کا پچھتاوا میری جان نکال رہا تھا۔ میری طبیعت اچانک بگڑ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو اگلا دن ہو چکا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اتنی دیر کیوں پڑی رہی، مجھے اپنے غم کا خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرا شوہر مجھے گھر لے گیا اور میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے غم میں روتی رہتی تھی۔ تب ایک روز میرا شوہر زچ ہو کر بولا کہ تم بیٹی کے لیے اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ بیٹی مر گئی، اگر زندہ ہوتی میں خود مار دیتا۔ اپنے شوہر کا یہ جواب میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ مجھے بے ساختہ محسوس ہوا کہ میرے شوہر کے اتنے سخت رویے کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی، اور جو میں نے اسے وجہ جاننے کی ضد کی تو اس نے اپنے ہی گھر کا جو واقعہ مجھے بتایا وہ میری روح کو چھلنی کر گیا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میری 2 بہنیں تھیں اور میں اپنی بہنوں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ میرے والدین نے بھی میری بہنوں کو بہت پیار دیا تھا اور خاص طور پر بڑی والی کو بہت توجہ ملتی تھی۔ ہمارے گھر میں ان دونوں کی وجہ سے ہی رونق رہتی تھی، مگر ایک روز ان دونوں کی وجہ سے ہی گھر پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ میرے والدین صدمے سے ہی مر گئے۔ میرے شوہر نے افسردگی سے بتایا کہ میری دونوں بہنوں کی پسند ناپسند بہت زیادہ ملتی تھی اور عادات بھی ایک جیسی تھی، اتنی کہ لوگ انہیں جڑواں سمجھ لیتے تھے۔ ان کا ایک جیسا ہونا ہی ان دونوں کے لیے نقصان بنا اور ان دونوں کو ایک ہی لڑکے سے محبت ہوگی۔ وہ لڑکا ہمارا سگا ماموں زاد تھا۔ کچھ عرصہ دونوں نے ایک دوسرے سے یہ راز چھپایا اور جب ان دونوں نے اپنی طرف سے ہمارے کزن سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بوکھلا گیا اور مجھے سب بتا دیا۔ وہ لڑکا پریشان تھا کیونکہ میری دونوں بہنوں نے اسے محبت کا اظہار کر کے انکار کی صورت میں خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ وہ بوکھلا گیا کہ کس کو ہاں کرے اور کس کو انکار کرے۔ تو میں نے دونوں بہنوں کو بلا کر بری طرح ڈانٹا اور سمجھایا کہ یہ کام ان کے کرنے کے نہیں ہے، جب شادی کا وقت آئے گا تو ہم خود ان کے لیے لڑکے ڈھونڈ لیں گے۔ ان دونوں پر تب ایک دوسرے کا راز کھلا تھا اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہاں وہ دونوں چپ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی دشمن بن گئیں اور دونوں بضد ہو گئیں کہ وہ اپنی محبت سے شادی کریں گی۔ گھر میں ہر وقت رہنے والا ہنگامہ میرے والدین کو بہت پریشان کر گیا اور جب ان پر سختی کی گئی تو ان کا ایسا رد عمل سامنے آیا جو ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ میرے والدین کی منت سماجت پر گھر میں کچھ دن خاموشی رہی، مگر پھر ایک روز صبح کے وقت جب میں اپنی بہنوں کو ناشتے کے لیے بلانے گیا تو دونوں کی لاشیں ملی تھیں۔ ایک بہن کے عین دل کے مقام پر چھڑا گونپا گیا تھا جبکہ دوسری زہر سے مری تھی۔ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ دونوں کے یوں اچانک قتل پر باتیں بنانے لگے اور جنازے پر افسوس سے زیادہ ان دونوں کی موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کرنے لگے۔ میں اپنی بڑی بہن کو الزام دینے لگا تھا کیونکہ وہ زہر سے مری تھی اور چھوٹی کا قتل ہوا تھا۔ مجھے لگا اس نے ہی چھوٹی کا قتل کر کے خود زہر کھا لیا تھا، مگر ایک روز جب میں چھوٹی بہن کے کمرے میں بیٹھا اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کے سامان میں زہر ملا۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ اس نے بڑی کو زہر دیا تھا۔ میں تب چیخ کر رویا تھا۔
لڑکیاں اتنی خود غرض ہوتی ہیں کہ اپنی چند روزہ محبت کی خاطر نہ گھر والوں کا احساس کرتی ہیں نہ اپنوں کو مارنے سے باز آتی ہیں۔ میری دونوں بہنیں تو مر گئیں، مگر ہمارے گھر کی بدنامی اور ان کا غم میرے والدین کو اور مجھے نیم پاگل کر گیا تھا۔ بیمار رہ رہ کر پہلے میرا باپ مرا اور پھر ایک روز اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو جانے سے میری ماں بھی مر گئی۔ وہ سب چلے گئے اور میں پورے گھر میں اکیلا بچ گیا۔ گھر میں ہر وقت گونجنے والے کہے سناٹوں میں بدل گئے، اور وجہ وہی دو تھی جن کو اس گھر میں مجھ سے زیادہ محبت اور پیار ملا تھا۔ میرا شوہر اپنی کہانی سنا کر خاموش ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، جبکہ میں ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی بہنیں ایک دوسرے کی جان کیسے لے سکتی ہیں؟ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کی بہنیں کچھ زیادہ جذباتی اور بغض پالنے والی لڑکیاں تھیں، ورنہ بہنیں تو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتی نہیں تھکتی۔ مگر میرے سمجھانے سے پہلے ہی میرا شوہر بول پڑا کہ میں دنیا کی سب لڑکیوں کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر میری بہنیں ایسی ہی خود غرض تھیں۔ مجھے لڑکیوں سے کوئی پرخاش نہیں، پر میں اپنے گھر میں وہی سب دہرانے سے ڈرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں بھی کل کو یہی کریں۔ اس لیے میں اس معاملے میں کوئی چھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر بیٹی زندہ ہوتی تو یا میں اسے پیدا ہوتے ہی خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا، یا تمہیں طلاق دے کر اس کے ساتھ گھر سے نکال دیتا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا کہ شاید میری بیٹیاں اچھی ہوں یا لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں خود غرض ہوتی ہیں جو اپنی خوشی کے لیے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ میں تب اپنے شوہر کے خیالات پر گمسم ہو گئی تھی، اور کتنا عرصہ اسی خوف میں مبتلا رہی کہ کہیں میری پھر سے کوئی بیٹی نہ ہو جائے۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں جانتی تھی وہ اپنی ظالم اور خود غرض بہنوں کی وجہ سے لڑکیوں کو برا سمجھ رہا ہے، مگر وہ اسی نفرت میں میری بیٹی کو مار دیتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس لیے دعائیں کرتی رہی کہ میری کبھی بیٹی نہ ہو، اور میری دعا ایسی قبول ہوئی تھی کہ شادی کو 20 سال گزر گئے، ہماری بالکل اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اس دوران میرا اس نرس سے رابطہ بھی رہا۔ وہ مجھ سے ہر ماہ رقم لیتی اور میری بیٹی کی تصاویر مجھے دکھا کر بتا دیتی تھی کہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ میری ممتا اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہ جاتی تھی، مگر میں نے نہ اپنے شوہر کو بیٹی کے بارے میں بتایا اور نہ کبھی بیٹی سے ملنے کا رسک لیا، کیونکہ مجھے خوف تھا میں اپنی بیٹی سے ملتی تو وہ مجھ سے سوال کرتی یا نفرت کا اظہار کرتی، اور میں اسے اپنے خود غرضی کے بارے میں کیسے بتاتی۔ مجھے اولاد کی کمی بہت ستاتی تھی۔ میری اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جو تھی اسے میں نے انجان گھر میں رکھا ہوا تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میرا شوہر اپنی زندگی میں خوش رہتا تھا اور اپنے کام سے وقت پر فارغ ہو کر گھر آ جاتا تھا۔ اس کے اور بھی کوئی مشاغل نہ تھے، مگر اب کچھ دنوں سے وہ بہت بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں اسے اکثر موبائل پر سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھتی تھی، اور وہ رات کو دیر تک میسج کرنے میں مگن رہتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی جو مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وقت کی گردش نے مجھے تو عورت بنا دیا تھا، مگر میرا شوہر اس عمر میں بھی بہت جوان اور خوبصورت تھا اور مجھ سے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ مجھے ڈر ستانے لگا کہ کہیں اسے کسی دوسری عورت نے ورگلا نہ دیا ہو، لیکن میں جب بھی شوہر سے سوال کرتی وہ اتنا ہی کہتا کہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اور کچھ دن بعد جو میرے شوہر نے مجھے اپنے بدلاؤ کی وجہ بتائی وہ میرے سر پر آسمان گرا گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنے والا ہے۔ اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی جو بہت الگ اور شریف تھی۔ میرے شوہر کے مطابق وہ لڑکی بالکل جوان تھی، مگر اس میں دوسری لڑکیوں والے کوئی شوق نہ تھے، اور نہ ہی وہ بگڑی ہوئی یا بدتمیز تھی۔ میرے شوہر کو اس لڑکی کی عادات اور رکھ رکھاؤ اتنا پسند آیا کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہو گیا۔ میں اس کی خواہش سن کر صدمے میں گر گئی تھی۔ میں نے بہت رونا دھونا مچایا، شوہر سے لڑنے لگی۔ کچھ دن میرے گھر میں میرا احتجاج گونجتا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے صاف الفاظ میں بولا کہ وہ شادی ضرور کرے گا، مگر وہ بس مجھے ایک مان دے رہا تھا کہ میں خود اسے اجازت دے دوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر میں اتنی اخلاقیات باقی تھیں۔ میں نے اسی مان کا فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنے شوہر سے رو رو کر کہنے لگی کہ وہ دوسری عورت کا مجھے غم نہ دے۔ میں نے 20 سال اس کی خدمت میں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنی پہلی اولاد بھی اس کی خاطر اس نرس کو دے دی تھی۔ مجھے لگا میری اولاد کی آہ ہی لگی تھی مجھے۔ میرے شوہر نے میری ایک بات بھی نہیں مانی اور ایک روز بولا کہ میں آج اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، تمہاری جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں ملے گی، جو تمہارا مقام ہے وہ وہی رہے گا۔ مگر مجھے خوف تھا کہ وہ جوان لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو میرے شوہر کو اولاد دے کر اپنا الگ مقام بنا لے گی، اور شاید وہ میرے شوہر کو بیٹا دے دے، جبکہ میں تو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ چاہے مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اولاد جیسی نعمت اس کا دل بدل دیتی ہے۔ مگر میرا احتجاج بیکار رہا تھا، اور شام کو میرا شوہر گھر لوٹا تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی دلہن بنی موجود تھی۔ میں اس لڑکی کو دور سے دیکھتے ہی
اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا دل رو رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب میری اس گھر میں حکمرانی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی شاید ایک دن مجھے گھر سے ہی نکلوا دیتی یا پھر مجھے اپنی ملازمہ بنا لیتی۔ اب جب میری زندگی کا یہ حصہ آ چکا تھا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی، میرے شوہر کی اس حرکت سے مجھے گھر ہاتھ سے جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ میں پوری رات روتی رہتی تھی۔ میرا شوہر پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ اپنی نئی اور جوان بیوی کے پاس تھا، اور مجھے یہی دکھ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے مان دینے کا بول کر آج اتنی عزت بھی نہیں دے رہا تھا کہ ایک بار مجھے بتا دیتا کہ وہ شادی کر آیا ہے اور آج کی رات اپنی نئی بیوی کے پاس رکے گا۔ میں نے وہ رات کانٹوں پر بسر کی تھی، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میرے سر پر قیامت کھڑی ہے، اور ابھی تو صبح اٹھ کر ایک اور دھکا لگنے والا تھا۔ اگلی صبح میں دروازے پر ہوتی دستک پر جاگی تھی، رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ آج تم دیر تک کیوں سوئی رہی ہو؟ رات میں جلدی سونے چلی گئی تھی۔ میں ان سوالات پر جھل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رات میرا زیادہ دیر رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور تمہیں بھی اب میری ضرورت نہیں رہی۔ میرا شوہر میری بات پر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ مجھے اپنے شوہر کی بے مروتی پر رونا آ رہا تھا۔ جب میں کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر اپنی نئی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور میں نے جب آگے بڑھ کر لڑکی کو دیکھا تو میرے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اور میرا شوہر حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی بھی گھبرائی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یکدم اپنے بال نوچتی اپنے شوہر کو کوسنے لگی اور بولی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ایک بار مجھے تو لڑکی دکھائی ہوتی، یہ تم کسے لے آئے ہو؟ تم نے تو اتنا مقدس رشتہ پامال کر دیا ہے۔ میں چیخ رہی تھی کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی تھی، جس کی تصاویر مجھے اس نرس سے ملتی رہتی تھی، اور میں اب تک اسے خرچ بھیج رہی تھی۔ میرا شوہر اپنی ہی بیٹی کا عاشق ہو گیا تھا اور اسی کو بیاہ لایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چھپا کر رکھی جانے والی بیٹی ایک روز جوان ہو کر میری ہی سوتن کے روپ میں میرے سامنے آئے گی۔ میرا شوہر نہ سمجھی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے بھی ڈرتے ڈرتے مجھے پانی کا گلاس دینا چاہا تو میں نے ہاتھ مار کر وہ گلاس گرا دیا، اور اس لڑکی کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا تم نے یہ نکاح کرنے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھا تھا؟ کیا تم نے اپنی ماں کو اس مرد کے بارے میں بتایا تھا؟ یقیناً میرے سوالات ان دونوں کو الجھاگے تھے۔ اس لڑکی نے جھجک کر مجھے بتایا کہ میری ماں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کوئی بھی اچھا انسان دیکھ کر شادی کر لینا، اور میں نے شادی سے پہلے ہی اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں تو یہ سن کر صدمے میں آ گئی، اور تب مجھے خیال آیا کہ میرا شوہر اسے رات کو بیاہ لایا تھا اور اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ میں چکرا کر نیچے گر گئی، میرا دماغ شدید دباؤ میں آ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے لے کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی چیک کر کے یہی کہا کہ میری یہ حالت شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لڑکی بھی میرے پیروں کی طرف سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میرا دل چاہا داڑے مار مار کر روں۔ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر سنجیدگی سے بولا کہ میں نے تمہیں بہت پہلے بتا دیا تھا میں شادی کر رہا ہوں، پھر بھی میری شادی کو تم نے سر پر اتنا سوار کر لیا کہ بیمار ہو گئی۔ میرا شوہر بددل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گھر چلنے کا کہا۔ میں اسپتال میں ہی سب بتا کر تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر میرا شوہر بھی اٹھا اور ڈاکٹر سے بات کر کے ہم دونوں کو گھر لے گیا۔ میں نے گھر جاتے ہی اپنے شوہر کو روک کر روتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو طلاق دو، توبہ کرو، اس سے دوبارہ بیوی جیسا تعلق مت بنانا۔ میرے مطالبے پر میرا شوہر غصے سے میرا ہاتھ جھٹک گیا اور بولا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی اس کی حق تلفی کروں گا، بہتر ہے کہ تم جلد اپنا دماغ درست کر لو۔ اپنے شوہر کی بات پر تھک کر میں نے وہ راز کھول دیا جو پچھلے 19 برس سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں نے چیخ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی ہے، پہلے سال ہماری جو اولاد ہوئی تھی وہ یہی لڑکی تھی، اور تمہاری دھمکی کی وجہ سے گھر بچانے کے لیے میں نے تمہیں جھوٹ بول دیا کہ بچی مر گئی ہے، اور اپنی بیٹی کو میں نے ہسپتال میں موجود نرسوں کے حوالے کر دیا۔ اس نرس کو میں ہر ماہ خرچہ دے رہی تھی، اور اس نے یہ کیا کر دیا کہ بیٹی کو اسی کے باپ سے شادی کرنے دے دی۔ روتے ہوئے میں نے یہ بات بتائی تو میرا شوہر لڑکھڑا گیا۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی بالکل فک پڑ گیا تھا۔ میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً میں نے اس نرس کو بلوایا۔ جب وہ آئی تو میرے شوہر کے ساتھ کھڑی ہماری بیٹی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے اس نرس کو لان تان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری کم عقلی نے کیا دن دکھایا، بیٹی کو شادی کی اجازت دیتے ہوئے تمہیں داماد کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا، وہ اپنے ہی باپ کی بیوی بن کر آ گئی ہے۔ میری بات پر وہ نرس سر جھکا کر بولی کہ یہ لڑکی 22 برس کی ہے، یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، ان کا تعلق حرام نہیں ہے۔ نرس کی بات پر ہم تینوں ٹھٹک گئے۔ تب اس نرس نے روتے ہوئے بتایا کہ جب اس نے
हमारी बेटी की जिम्मेदारी ली थी, उसके कुछ अरसा बाद उसका शोहर मर गया था। घर में तंगी बढ़ गई, वो अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने हमारी बेटी अपनी बेऔलाद बहन को दे दी। उसकी बहन ने हमारी बेटी को बहुत चाह से रखा हुआ था, मगर उस नर्स ने मुझसे झूठ बोले रखा और मुझसे पैसा लेने के लिए अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती रही थी। उसे डर था कि मैं कभी भी अपनी बेटी से मिलने जा सकती हूँ तो वो अपनी बेटी से मिलवा लेगी, क्योंकि हमारी बेटी दूसरे शहर में रहती थी। वो नर्स मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोली कि उसने सच इसलिए छुपाया ताकि मैं उसे हर माह खर्चा देती रहूं। वो पैसों की खातिर मेरे जज्बात से खेलती रही थी। अब उसकी जवान होती बेटियों की खूबसूरती की वजह से मर्द उनको तंग करने लगे थे, इसलिए उसने बेटियों से कह दिया कि वो अपने लिए अच्छे मर्द ढूंढकर शादियां कर लें। मेरा शोहर सारी सच्चाई सुनकर बिल्कुल खामोश सा बैठा हुआ था अपनी बेटी के जिक्र पर। उसने इस बार कोई गुस्सा नहीं किया था, जबकि मैं ये सब सुनकर रोने लगी और उस नर्स से बोली कि मुझे मेरी बेटी ला दो। अब मेरे पास सिर्फ औलाद का ही सहारा था और उस बेटी के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी थी। वो नर्स बोली कि मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ला दूंगी, क्योंकि मेरी बहन को कैंसर है और वो किसी भी वक्त मर सकती है। अच्छा है तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहेगी। मैंने इजाज़त तलब नज़रों से अपने शोहर को देखा तो वो सर झुकाकर बोला कि तुम बेटी को इस घर में ला सकती हो, और मैं ऐसा अपने इस जुर्म की वजह से कह रहा हूँ जो मैंने तब किया था जब तुम अस्पताल में बेटी की पैदाइश के बाद बेहोश हुई थी। मेरे शोहर ने तब मेरे सामने जो इंकिशाफ किया वो मेरी रूह को चीर गया था। वो बोल रहा था कि मैंने पैसे देकर तुम्हारा ऑपरेशन करवा दिया था ताकि तुम्हारी दोबारा कोई औलाद ही ना हो। मैं इस जुर्म की वजह से आज तक सो नहीं पाया। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए बेऔलादी की सज़ा दी थी। अब मुझे बेटी का पता चला है तो दिल का बोझ कुछ कम हुआ है कि तुम्हारी गोद बिल्कुल खाली नहीं रही। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अब समझ आ रहा था मेरा शोहर औलाद ना होने का यकीन से क्यों कहता था और उसने कभी औलाद के लिए मुझे तलाक क्यों नहीं दी। कुछ दिन बाद उस नर्स ने हमारी बेटी को हमारे घर पहुंचा दिया था। हमारा घर 2 हिस्सों में बंट चुका है। मेरा शोहर अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता है और मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मेरी बेटी बहुत खामोश, तबाह और रहमदिल लड़की है। मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल चुका है, मगर मैंने अपने शोहर को उसके जुर्म के लिए आज तक माफ़ नहीं किया और ना शायद कभी कर पाऊंगी। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्चे वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।